बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज का इफ्तिताह 11 जनवरी 2016 में किया गया। ये पहली अपनी नौयत की मार्केट बनाई गई, एक स्टॉक एक्सचेंज इदारा बनाया गया जिसमें तीनों मार्केट्स को, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, तीनों को जम किया गया और एक साथ ये जनाब यहाँ से ऑपरेट करती कराची से। अब कुछ दिनों से आप खबरों में सुन रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज अपनी हदों को अबूर कर गया और बिजनेस बड़ी ऊंचाई पे जा रहा है। ये एक आम आदमी के लिए समझने से कासिर है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा जाए और स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो किसी सियासतदान से पूछा जाए कि जनाब ये किस तरह से चीजें चल रही हैं और इसका आम आदमी पे क्या असर होता है, तो शायद सिर्फ यही जवाब उनके पास होता है कि हमारी पॉलिसीज इतनी हाई हो चुकी हैं, इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आगे जा रही है। लेकिन एक आम आदमी पे उसका क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान पे ओवरऑल इसकी क्या सूरत हाल होती है, इस हवाले से बात करेंगे और कुछ और भी महंगाई के इशूज जिस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप बिजनेसमैन हैं, FPPCI। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये जो हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, खासतौर पे हमने जब IMF की किस्त हमारे पास मंजूर हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बूम आया और हम इस देख रहे हैं कि मार्केट बड़ी आगे जा रही है। लेकिन एक आम आदमी के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल से उसकी अपनी ज़िंदगी पे, ज़ाती ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज होता है, या एक आम पाकिस्तानी इसको किस तरह से देख सकता है? जहाँ तक आम पाकिस्तानी का ताल्लुक है तो भी देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन इस वक्त 90,000 पॉइंट से भी एक्सीड कर गई है। और ये बेसिकली जो सेंटिमेंट्स होते हैं मुल्क के इकोनॉमी के हवाले से, तो सेंटिमेंट्स के ऊपर ये मार्केट काम करती है। और आम आदमी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो जितनी भी ये कंपनियां लिस्टेड होती हैं इसमें स्टॉक मार्केट में, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं, तो वो जो इसमें लिस्टेड होती हैं तो उनके शेयर्स जो हैं वो लोग खरीदते हैं। ज़ाहिर है उस कंपनी को तो वो खरीद नहीं सकते, तो उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं जिसकी जितनी बिसात होती है या जितनी कैपेसिटी होती है। तो वो उसके शेयर्स खरीद सकता है, 1000 शेयर खरीद सकता है, 2000 खरीद सकता है, 10 लाख खरीद सकता है, 50 लाख खरीद सकता है। तो इस तरीके से जितने जिसके पास पैसे होते हैं वो उतने उसके शेयर खरीद लेता है। तो जैसे ही वो फिर दो चीजें फिर इसमें प्रॉफिट की होती हैं। एक कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है, यानी कंपनी प्रॉफिट में जो जा रही होती है तो वो अपना प्रॉफिट जो है वो फिर शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वो उनको डिविडेंड मिलता है। दूसरा प्रॉफिट का इसमें तरीका ये होता है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर अभी हम 6 महीने पहले देखें तो स्टॉक मार्केट जो थी वो तकरीबन कोई 35-40 हजार स्टॉक पॉइंट्स पे थी, अब 90,000 पॉइंट्स पे हो गई, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट तकरीबन डबल हो गई है। तो किसी ने अगर उस वक्त स्टॉक मार्केट में फर्ज कीजिए कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई होगी तो उसके ये पैसे 6 महीने में तकरीबन ये 20 लाख हो गए या 18 लाख रुपए हो गए, तो तकरीबन 80% उसको प्रॉफिट हो गया। यानी जो उसको डिविडेंड मिलेगा वो अलग है और ये जो स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव है उसका नफा या नुकसान अलग है। तो अभी चूंकि पीछे 6 महीने 8 महीने से स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर ही जा रही है तो इस वजह से लोगों को उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो आम आदमी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ये उतार चढ़ाव की वजह से भी उसको बेनिफिट हो रहा है और डिविडेंड की वजह से भी। लेकिन जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है वो ये है कि लोग अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस डिविडेंड के ऊपर उसमें इन्हिसार करते हैं तो वो एक मुस्तकिल उनका जरिया आमदनी होता है। जैसे गरीब लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं या विडोज हैं, अगर उनके पास कुछ पैसे होते हैं तो वो अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो उनको फिर जो डिविडेंड है, कंपनी का जो मुनाफा है, उसमें जो उनको शेयर मिलता है वो उनको मिलता रहता है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि वो ये फोर्स ही कर रहे होते हैं कि जैसे अभी IMF का प्रोग्राम मिल गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो गई है, पाकिस्तान में बिजली के रेट कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरेस्ट के रेट कम हो रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो अब बेहतर होने जा रही है। तो अगर इंडस्ट्री बेहतर होगी तो डेफिनेटली फिर उसमें डिविडेंड भी बेहतर होंगे, तो इस वजह से जो मार्केट है वो फिर ऊपर जाती है। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर मुल्क में हम देखते हैं कि इंतशार है, इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, हड़तालें हो रही हैं, दंगा फसाद हो रहा है, तो वो इंस्टेबिलिटी होती है, इंतशार होता है। उसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो फिर शाये हुए हो जाता है और वो फिर लोग स्टॉक मार्केट से अपने पैसे खींचना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट आपकी अच्छी जा रही हो, आपकी इंडस्ट्री अच्छी सर्वाइव कर रही हो, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो ये जो इस वक्त मार्केट जंप्स कर रही है
تو اس میں اچھا خاصا رول جو ہے وہ فورن انویسٹرز کا بھی ہے کہ جو آ کے یہاں پہ شیئر پرچیز کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کرکس ہے. یہ جو ایک تاثر ہے کہ حکومت کی پالیسیز بڑی اثر انداز ہوتی ہے، مارکیٹ سینٹیمنٹس کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو باہر آپ نے کہا کہ فورن انویسٹر جو ہوتے ہیں وہ جب مارکیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں تو اس سے بڑا اس پہ پازیٹیو رسپانس آتا ہے. یہ کون کون سے پہلو ہیں کہ جس کی وجہ سے فورن انویسٹر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے؟ کیا ہماری اس میں فورن پالیسیز آ جاتی ہیں یا اوور آل ہماری جو صورتحال ہے وہ آتی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستانی خطے کی صورتحال آ جاتی ہے؟ اس میں بیسیکلی آپ کے ملک کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں اکنامی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ کی مثال کے طور پہ بجلی اور مہنگی ہوگی، گیس ہوگی، نئی انڈسٹری سروائیو نہیں کر رہی ہوگی، مارک اپ کے ریٹ زیادہ ہوں گے، تو بیسیکلی تو جو انڈسٹریز ہیں، لسٹڈ انڈسٹریز ہیں، اس کا جو منافع ہے اس کی بیس کے اوپر یہ اسٹاک مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو اگر کمپنیاں لاس کر رہی ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ یا بند ہو رہی ہوں گی تو پھر اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے جائے گی اور بیٹھ جائے گی. تو اگر انڈسٹریاں سروائیو کر رہی ہوں گی، نئی انڈسٹریاں لگ رہی ہوں گی، ان کے نئے ایشوز آ رہے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو اٹریکشن ہوگی. سر میں چونکہ آج جو میں خاص طور پہ پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ایک عام آدمی اس بات کو سمجھ سکے. ہم جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں، پاور سپلائی کا ایشو ہے، چاہے وہ گیس ہو یا الیکٹریسٹی ہو. ان حالات میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں انڈسٹریز کم ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش بہت سارے بزنس مین موو کر گئے. تو اس کے باوجود بھی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں اور 4-6-8 مہینے کے آپ نے جو ذکر کیا ہے، 6 منتھس کا جو آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا، یہ کیسے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ بوسٹ کر رہی ہے انڈسٹری؟ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ ہماری جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے پہلے سے ہی، بہت نیچے جا چکی تھی اور انڈر ویلیوڈ تھی. اب اگر اس میں ملک میں انوائرمنٹ ذرا بہتر ہونا شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے ملک کے اندر، IMF کا پروگرام ملنے کے نتیجے میں آپ کی سچویشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی فائنینشیل سچویشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کا جو ایگریکلچر ہے اس میں 6.5% کی گروتھ آئی ہے، اور آپ کا جو ایکسپورٹس ہے اس میں اوور آل 14% کی گروتھ ہے. تو اسی طریقے سے جو فورن ریمیٹنس ہے ملک کے اندر وہ بھی تقریباً کوئی آئی تھنک 3-4 ارب ڈالر سال کی وہ بڑھی ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ یہ توقع کرتے ہیں، یعنی یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے نتیجے میں ہے نا. اور اس میں SIFC کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ملک میں جو بھی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے اس میں پہلے جو مسئلے ہوتے تھے کہ کاروبار کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، تو اس میں بڑا عرصہ لگتا تھا اپنے لوگوں کو مسائل حل کروانے کے لیے. مگر اب SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے نتیجے میں بڑی جلدی اور کوئک ڈیسیجن ہو رہے ہیں، اور ان ڈیسیجنز کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. تو یہ اوور آل سچویشن ہے جس کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ یہ بن گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے، اور انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اگر ایکسیپٹ نہ کیا جاتا تو پھر IMF ہمیں $7 بلین کا قرض نہ دیتا. اب وہ قرض ملنے کے میرا خیال ہے کہ بڑا آپ نے پازیٹیو طریقے سے یہ تمام چیزوں کو بتایا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہم وہی اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی، اور جس طرح سے IMF نے ہمیں جو ابھی ہمارا پلان واپس سے ری شیڈول کیا ہے، انہیں بھی بتاتے ہیں انڈیکیشن جو ہمیں مل رہی ہے وہ تمام چیزیں پازیٹیو پہ جا رہی ہیں. لیکن ایک عام آدمی پہ اس کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عام آدمی اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہے اور مزید پرابلمس میں گھرتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ تاثر اتنا درست نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اگر 6.5% ہماری ایگریکلچر گروتھ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً $18 ارب جو ہے وہ ہماری ایگریکلچر کے اکانومی میں وہ پیسہ پمپنگ ہوا ہے، اور وہ لوگوں میں، یعنی جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، وہ پیسے ان کے پاس آئے ہیں. $18 ارب ان کے پاس آئے ہیں، جو کہ تقریباً 5,500 یا 5,000 ارب روپے بنتے ہیں، وہ ان کے پاس آئے ہیں. اسی طریقے سے اگر $30 ارب ہمارے پاس فورن ریمیٹنس آتی ہے تو تقریباً 8,500 ارب روپے بنتے ہیں. تو وہ 1 کروڑ لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں جو کہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں.
تو اگر 1 کروڑ لوگ باہر ہیں اور اگر فی گھر اگر 5 آدمی لگا لیں تو 5 لوگوں کے پاس ان کی فیملی تو 5 کروڑ لوگ ہو گئے. 5 کروڑ لوگوں کے پاس جو ہے 8,500 ارب روپے وہ آ رہے ہیں جو کہ وہ مارکیٹوں میں سپینڈ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں. صرف جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے, جن کی پاس کوئی اسکل نہیں ہے, اور یا وہ اوور ایج ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں بہت غریب ہیں اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے ہی گورنمنٹ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے, اور اس میں اماؤنٹ انہوں نے بڑھایا بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی کی جو رفتار ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ فیصل آباد کے سائز کا ایک شہر پورا جو ہے ہر سال جنم دیتے ہیں, اور اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں جو ریسورسز ہیں, مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے انفراسٹرکچر دینا ہے, سڑکیں, پانی, بجلی, گیس, اسکول اور ہیلتھ, ڈاکٹر, ہاسپٹل, یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو گورنمنٹ کے پاس اس کے لیے فنڈز اویلیبل نہیں ہوتے جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. اور پھر یہ کہ جس رفتار سے ہماری اکانومی کا سائز ہے اس حساب سے ہمیں تقریباً 18,000 ارب روپے ٹیکس ہر سال دینا چاہیے, جبکہ اس سال ہمارا ٹیکس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 13,000 ارب ہے. یعنی یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکانومی کے گوشے کچھ ایسے ہیں کہ جس سے لوگوں کو امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. اور بہت شکریہ میاں زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میں اس پہ تجزیہ کروں گی, لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں, اور مجھے جوائن کر چکے ہیں ندیم باقی مولوی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, اور ساتھ ساتھ سید محمد دانش صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں. جو تمام گفتگو ہے اس میں جو نتیجہ عکس کیا ہے, اور ہم کیوں یہ پروگرام کر رہے ہیں, عموماً یہ تاثر جاتا ہے کہ پاکستان کی بڑی بری صورتحال ہے. سوشل میڈیا پہ ہم جب پولیٹیکل چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور سے گیم کھیل رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت یہ کہتی ہے پاکستان بہت برے حالات میں تقریباً تمام چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں. ایک عام آدمی کی نفسیات پہ ایک برا اثر پڑتا ہے ان تمام چیزوں کا, لیکن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی ہمارے پاس جیسے نیوز آئی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے کو قرضے دینے کا بھی اعلان کر دیا. صرف قرضے اس طرح سے نہیں ہوتے, اگر کراچی میں بھی پیسہ لگ رہا ہے تو کراچی کا بھی پیسہ واپس سے یہاں کی کراچی کی آمدن کی صورت میں دیا جاتا ہے. نہیں, یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ہر کچھ برا نہیں ہے کہ جہاں بات کریں. ہاں, کچھ ایسے سیکٹر ضرور ہیں کہ جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. چلتے ہیں سید محمد دانش کی طرف. دانش, پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی, تھینک یو سو مچ. دانش, کیا صورتحال رہی ہے اس وقت؟ کافی خوشخبریاں آ رہی ہیں, اور روزانہ ہم ٹی وی اسکرینز پہ مختلف دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل, اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال تو شاید بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ اتنی زیادہ کور ہو چکی ہے اور اتنی ہائر لیولز پر مارکیٹ جا رہی ہے. ڈے بائی ڈے ہم روزانہ کی بیسس پر تقریباً اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ہسٹورک ہائی بناتی ہوئی نظر آتی ہے. آج بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ 670 پوائنٹس کے گین کے ساتھ کلوز کیا. کل مارکیٹ میں تھوڑی سی ہم نے دیکھا تھا 202 پوائنٹس کا گین تھا, لیکن اگر ہم انٹراڈے ہائی دیکھیں تو مارکیٹ میں کافی اچھے گینز شو کرنے کے بعد آبویسلی جب مارکیٹ کنٹینیوسلی بڑھتی ہے تو اوپر کے لیولز پر جا کر مارکیٹ میں کچھ پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے. جو انڈیویجول انویسٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنی پوزیشنز کو اسکوائر اپ کرتے ہیں تاکہ پروفٹ بک ہو سکے. تو اوور آل لیکن مارکیٹ کا مومنٹم کافی زیادہ بلش ہے, اور ہم نے ریسنٹلی بھی ہسٹورک ہائی مارکیٹ کو بناتے ہوئے دیکھا ہے 90,171 کا. تو مارکیٹ کنٹینیوسلی رائزنگ ٹرینڈ میں ہے اس وقت. جی, اچھا, ایک تاثر جاتا ہے کہ ایک جو پاکستان کی اکانومی اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اسپیشلی آتا ہے کہ جناب یہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں, اور اچانک جس طرح سے ہمیں صورتحال ابھی کچھ دنوں پہ نظر آ رہی ہے, کیا یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ لیکن صنعت سوشل میڈیا کی تو آپ جہاں تک بات ہے میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں کہ ظاہر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے اتنا ریلائی ہم نہیں کرتے ہیں, اس پہ نیوز چینل ہی پہ کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اپنی سوچ کے حساب سے یا اپنے جو بھی ان کی فیوریٹزم ہوتی ہے اس کے حساب سے مارکیٹ اور ملک کو چلا رہا ہوتا ہے. تو آبویسلی اتنی زیادہ ریلائی ہمیں کرنا نہیں چاہیے سوشل میڈیا نیوز پر. آبویسلی جو چینلز خبریں دیتے ہیں وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہیں. اوور آل مارکیٹ ظاہر جس طرح میں نے بتایا اکانومی
اب دیکھیں تمام فگرز اسٹاک مارکیٹ کو اکانومی کا بیرومیٹر کہتے ہیں. اب زیادہ فگرز تو جھوٹ نہیں بولتے, فگرز تو غلط نہیں بولتے. اگر ہم دیکھیں اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, IMF نے یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے ہی تو, اور جس طرح بھی آپ نے کہا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں جو ہے وہ قرضہ دینے کے اپروول دیے, تو یہ سب کچھ IMF کے بعد ہوا ہے. IMF, اور اسی لیے ہم IMF پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ جب IMF کسی کنٹری کو جو ہے وہ اپروو کرتا ہے اپنا پروگرام, تو اس کے بعد بائی لیٹرل کنٹریز جو ہے ملٹی لیٹرل کنٹریز بھی آپ کو لون دینے پہ, ایڈ دینے پہ, ابھی جیسے سعودی عرب سے ہماری $1.2 بلین آئل فیسلٹی کی بات چل رہی, تو آبویسلی پھر ہر طرف سے ہمیں جو ہے وہ ہیلپ اور ایڈ ملنا شروع ہو جاتی ہے IMF پروگرام کے بعد. اور IMF اپنا پروگرام جب ہی اپروو کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ اکانومی اب جو ہے وہ ٹیوننگ ہو چکی ہے, اب اکانومی جو ہے وہ آگے جا کے گرو کرتی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ. سید محمد دانش ہمارے ساتھ موجود تھے. ندیم باقی مولوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ندیم باقی مولوی صاحب, ابھی آپ شروع سے ہمارے پروگرام سن رہے تھے, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو اوور آل صورتحال ہے اسٹاک مارکیٹ کی؟ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں, قرضے بھی مل رہے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کو اس کا اس طرح سے بینیفٹ نہیں مل رہا. لیکن جس طرح سے ابھی پوائنٹ اٹھایا میاں زاہد حسین سینئر ہمارے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجوہات آبادی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کے علاوہ ہمارے پر ریسورسز کی کمی ہے. وہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے, لیکن اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان گروتھ کر رہا ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں, پاکستان گرو کر رہا ہے, مگر کیا پاکستان کی عوام گرو کر رہی ہے؟ آپ کا بڑا ویلڈ سوال تھا کہ عام آدمی آج پریشان کیوں ہے. اگر مارکیٹ 90,000 سے اوپر جا چکی ہے, معیشت بے تحاشا اچھی ہے, تو ایک عام آدمی کیوں خوشحال نہیں ہے؟ عام آدمی کی طرف بہتری ضرور آئی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی, جی ضرور آئی ہے, کیونکہ 307 روپے کا پیٹرول آج 250 سے نیچے آ گیا. اگر ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو جناب ڈالر جو 350-400 نایاب ہونے والا تھا, آج کئی مہینوں سے اسے روکا گیا. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امپورٹ بلز ہمارے بڑھتے جا رہے تھے تو اسے بھی روکا گیا. اس کی وجہ یہ SIFC نے جو اسمگلنگ روکی افغانستان میں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آٹا جو بے تحاشا مہنگا ہو رہا تھا, 150-200 روپے کلو آٹا چل رہا تھا, وہ آج 100 روپے کے اندر آ گیا. تو یہ ساری باتیں تو حقیقت ہے, مگر یہ کیا وجہ ہے کہ عوام آج بھی پریشان ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ زاہد صاحب نے کہا جناب ایگریکلچر, کسان, بہت اچھی بات ہے, کسان اگا رہا ہے, مگر اس کسان کی چیز کو خرید کے کہاں جا رہا ہے؟ کیا وہ عام آدمی تک جا رہا ہے یا ایکسپورٹر اسے ایکسپورٹ کر دیتا ہے؟ جب وہ اسے ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان میں بے تحاشا پیسے آتے ہیں, مگر پاکستانی عوام کے لیے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ ٹماٹر, آلو, کوئی بھی چیز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, سپلائی کم ہوتی ہے. مطلب ہم اپنی مارکیٹ کو تو پورا نہیں کر رہے, ہم ایکسپورٹ پہ زیادہ ہماری توجہ یہ ہے کہ جناب ہم زیادہ سے زیادہ ڈالر کمائیں, جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہوگا. کیونکہ جب ہمارے ریزروز آپ دیکھ لیں 3 ارب ڈالر سے آج جو ہے 12-14 ارب ڈالر سے آگے نکلنے کی تیاری میں ہے, اور وہ ہو چکے ہیں تقریباً. تو بات یہ ہوتی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ون از انویسٹمنٹ آن پیپل اینڈ ون از انویسٹمنٹ آن کنٹری. اب ہم بات کر رہے ہیں کنٹری وائز, تو پھر آپ دیکھیں تمام دنیا کے لوگ جو بینکس جو پاکستان میں پیسے لگا رہے ہیں وہ ایک مقصد سے لگا رہے ہیں. وہ انہیں پتہ ہے کہ جناب پاکستان آئندہ چند عرصے یا چند مہینے بعد, بلکہ میں کہوں گا عرصہ بھی نہیں, مہینوں بعد آپ دیکھیں گے چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج پاکستان کے اندر چین جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے معیشت کے لحاظ سے, وہ پاکستان سے ٹریڈ کر رہا ہے. پچھلی دفعہ کی آپ اگر اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں تو اس دفعہ ڈبل انہوں نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں گے گلف کنٹریز کی, مختلف ممالک کی, تو مطلب ہمارے پاس ایک بلیسنگ ہے کہ اگر پاکستان میں صحیح طرح سے پلاننگ ہو, جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے میاں زاہد حسین صاحب, کہ پلاننگ کی کمی ہے اور ریسورسز کو صحیح طرح سے استعمال, گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے جس کو یوز کرنا چاہیے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو جغرافیہ دیا ہے, 4 موسم ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمارا ایگریکلچر اور گروتھ کر سکتا ہے, لیکن ہم ایگریکلچر کے لحاظ سے اپنی چیزیں خود پیدا کر کے باہر بھیج رہے ہیں, نہ کہ اپنے لوگوں کو ہم دیں. جی آپ نے بالکل صحیح بات پہ آپ لے کے آ گئی ہیں. بات مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے بیلنس. ہر چیز کا ایک بیلنس, ایک میکینزم ہوتا ہے. یہاں پہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بھی ان کی بیلنس شیٹ بے تحاشا اچھی دکھا رہے ہیں, 150% گروتھ, 200% گروتھ, مگر کیا اس کمپنی کے اندر جو ملازم کام کر رہا ہے اس کی گروتھ ہوئی ہے؟
उसकी तनख्वाहों में ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 200% एक कंपनी ग्रो कर रही है मगर उसका एम्प्लॉय को हम कहते हैं कि जनाब 5% ग्रो हुआ तो वो ग्रो नहीं होता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट बेतहाशा बढ़ रही है और अपने ही मुल्क के लोगों के पास वो चीज मयसर नहीं है तो उसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ग्रोथ बड़ी सर कंफ्यूजन है और मैं इस कंफ्यूजन को आज दूर करना चाहती हूँ। खासतौर पे जो फैक्ट एंड फिगर है लाना जरूरी है अवाम के सामने कि हो क्या रहा है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हनीफ गौहर साहब, आप बिजनेसमैन हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हनीफ गौहर साहब, एक तरफ तो हम सूरत हाल देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और हम IMF की तरफ से हम देख रहे हैं कि हमें कर्ज अकसात भी मिल रही हैं और फिर एशियाई तरक्याती बैंक ने हमारे जो हैं वो कर्जे देने का ऐलान भी कर दिया है। तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं वजूहात समझ से बाहर है कि टैक्सेस की भरमार है और जो मुल्क में हमें एक माशी अदम इस्तेहकाम भी नजर आता है। अगर मार्केट ग्रो कर रही है तो अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम वो कहाँ चीज रह जाती है जो हम सुन रहे हैं या एक आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है। और दूसरी बात यह कि फिर ताजिर बिरादरी क्यों हर चीज में परेशान है, क्या तज्जिया करेंगे आप? जी, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक तज्जिया तो आपने अपने इंट्रो में सारे का सारा खुद ही बजा तौर पर बता दिया है, लेकिन इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये तमाम की तमाम चीजें आर्टिफिशियल हैं। अगर ये चीजें आर्टिफिशियल ना हो तो आप खुद ये समझें इस बात को कि आप ये देखिए किसी भी बिजनेसमैन से आप इस वक्त अगर आप बात करें तो कोई भी बिजनेसमैन वो बिजनेस नहीं कर पा रहा। खास तौर पर अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक, क्योंकि हमसे मुतालिक 72 एलाइड इंडस्ट्री हमसे वाबस्ता है। जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं कर पा रहे काम तो लोगों के पास क्योंकि वसाइल नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। लोगों के लिए बिजली की मद में, गैस की मद में, दूसरी महंगाई की सूरत में जिंदगी गुजारना इतनी मुश्किल हो चुकी है कि वो हमें अपनी इंस्टॉलमेंट वक्त पर नहीं दे पाते। और जिन्होंने पिछली बुकिंग्स भी कराई हुई हैं वो भी आके रोजाना कहते हैं कि खुदारा इस फाइल को सिलेंडर कर दें, जो हमने आपको पैसे दिए वो किसी तरह से हमें वापस कर दें ताकि हम अपने घर का मुआश चला सकें। तो एक्चुअल हालात मुल्क के अंदर इस वक्त ये हैं। इंडस्ट्री को अगर जाकर आप देखें, किसी टाइल की इंडस्ट्री को जाकर आप देखें तो टाइल की इंडस्ट्री मेजॉरिटी जो है तो वो बंद हो चुकी हैं, या अगर कोई टाइल की इंडस्ट्री कर रही है तो उसकी जो 100% की जो कैपेसिटी थी वो 10% पर आ गई है। वो सिर्फ अपने रनिंग एक्सपेंस को पूरे करने के लिए ताकि किसी तरह से हम लोगों की नौकरियां बचा सकें। हम भी अगर कोई छोटे मोटे काम इस वक्त कर रहे हैं तो वो इसलिए कि हम कितने लोगों को बेरोजगार करें। हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए क्योंकि हुकूमत के पास इतनी नौकरियां नहीं है कि वो तमाम लोगों को दे सकें। हम अभी 2 दिन पहले कोयटा से होकर आए बलूचिस्तान में, वहाँ एक सरकारी डिपार्टमेंट में सिर्फ 24 वैकेंसियां निकली हैं कि जो एडवर्टाइज हुई हैं, और उन 24 वैकेंसियों के लिए सामने जो एप्लीकेशंस आई हैं एप्लीकेंट्स की वो 28,000 एप्लीकेशंस आई हैं, 28,000 24 वैकेंसियों के लिए। तो यहाँ पर आप गुर्बत का और बेरोजगारी का अंदाजा लगा लें कि लोग कितने गरीब हैं और कितने बेरोजगार हैं। लेकिन हुकूमत के पास कभी भी वसाइल नहीं होते कि वो तमाम के तमाम लोगों को नौकरी दें। अच्छा हनीफ गौहर साहब, कंफ्यूजन अभी भी है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोगों के मसाइल जो हमें नजर आ रहे हैं साफी के ऐसे से, हम दिन रात इसको चीजों को देख रहे हैं, और एक पाकिस्तानी के ऐसे से भी। दूसरी तरफ मार्केट के ग्रोथ के शादियाने बज रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से लें कि क्या बेहतरी आएगी आम आदमी की जिंदगी पे, या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक आम आदमी की जिंदगी से? ये बिल्कुल अलग एक मसला है और ये एक अलग मसला है। तो भी कहा जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट तरक्की कर रही है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो एक आम आदमी ये सोचे कि जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कंफ्यूजन है जी। मैडम कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है हमारे पास, मुझे ये बता दें जरा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो जा रही है, जितने लोग थे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की थी उन लोगों को अपने मुल्क सरमाया भेजने के लिए स्टेट बैंक इजाजत नहीं दे रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रेजुअली बंद होती जा रही हैं क्योंकि उन्होंने करना होता है फॉरेन एक्सचेंज में काम। हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज पर इतना प्रेशर है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज है कि उनकी जब वो ग्रोथ करते हैं या वो विन लेके जाना चाहते हैं उनके लिए मुश्किल पॉलिसी है। तो मैं नहीं समझता, आप देखें, आप अच्छी अच्छी बातें जितनी मर्जी कर लें,
بٹ تو آپ کو گراؤنڈ پر نظر نہیں آئے گی کوئی چیز تو آپ یقین نہیں کریں گے. ہم تو آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں ریالٹی یہی ہے. کسی سے پوچھیں کسی کے پاس اس وقت پیسے ہیں, کوئی بھی انڈسٹریل بولے گا نہیں ہے. جن کے پاس اربوں روپے کا کیش فلو ہوتا تھا, کروڑوں روپے کا کیش فلو ہوتا تھا, اس وقت کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے کسی بزنس مین سے پوچھیں وہ سب کے سب کیش فلوز کے اندر پھنسے ہوئے. کسی کے پاس بھی کچھ پیسے, چند کروڑ روپے کی بات کریں گے وہ نہیں نکلیں گے, جبکہ پہلے چند ارب روپے کی بات, کچھ اربوں روپے کی بات کیا کرتے تھے, وہ مسائل نہیں ہوتے تھے. اس وقت حقیقت یہ گزر رہی ہے. ہم جو بار بار رو رہے ہیں کہ خدارہ بینک انٹرسٹ ریٹ کو کم لے کر آئیں, تاکہ 3100 کروڑ جو بینکوں میں لوگوں نے رکھوائے ہوئے ہیں, تاکہ وہ جب ریٹ نیچے آئے گا تو لوگ نکالیں گے اور تب کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹس کرنا شروع کریں گے. ابھی تمام لوگوں کے لیے آسان ہے کہ ملک کے حالات خراب ہیں, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں اس وقت نہیں ہے, تو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں. جی حنیف گوہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ اسٹوڈیو میں بھی ہم گیسٹ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی اوور آل یہ صورتحال جو انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا بڑا زبردست ہے, اور پروگرام چونکہ آخری مراحل میں آپ سے ڈسکس کروں گی. بینکوں میں لوگوں نے پیسے رکھوائے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پیسہ کم ہو گیا ہے, اور لوگ انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں کرے جس طرح سے کرنی چاہیے. کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیں, بینکوں میں لوگوں نے چونکہ شرعی سود بے تحاشا اوپر چلا گیا تھا, لوگوں نے کرایا تو کاروبار خود بخود رک جاتے. آپ کا منی فلو جب تک کہ صحیح معنوں میں موو نہیں کرتا, دنیا کی کوئی بھی اکانومی موو نہیں کرتی. منی فلو یہ سارا آرٹیفیشل ہے جو ہو رہا ہے. دیکھیں آرٹیفیشل میں نہیں کہوں گا, حنیف گوہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل ہو رہا ہے. there are two ways which the Pakistan is planning and they are working into it. One way یہ ہے کہ جی وہ انٹرنیشنلی جو ہے بہت اچھا انویسٹمنٹس آ رہے ہیں in the form of, آپ دیکھیں جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ کون لگا رہے ہیں. پھر آپ کی جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جتنی پرائیویٹائزیشن ہوگی گورنمنٹ کی نوکریاں کم ہوگی, گورنمنٹ خود ٹیکس جنریٹ نہیں کرے گا, اور وہ ٹیکس پھر عوام پہ لے گے, کیونکہ جب عوام جب کمائے گی تو وہ ٹیکس دے گی اور اس ٹیکس سے حکومت چلے گی. مگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ادارے حکومت چلاتے تھے اور اس اداروں کے منافع سے حکومت چلتی ہے, اور کچھ گورنمنٹ. ہمارے یہاں پہ دیکھیں وہی میں نے آپ سے کہا, ایک جگہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, دوسری جگہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے چیزیں مہنگی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں میکینزم پراپرلی, میں نہیں کہتا کہ صرف پرائیویٹائزیشن کی جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹائزیشن نہ کی جائے, ان بٹوین دا لائن کریں. جہاں جیسے کہ مثال میں چین کی دوں گا, جہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, ان کے اپنے ادارے بھی اور پرائیویٹ کے بھی ہیں. یہاں پہ ہم ایک ریلے کی طرح چلے جاتے ہیں, یا تو صرف پرائیویٹ کا نعرہ لگاتے اور اپنے اداروں کو برا کہتے ہیں, اور پھر جب ادارے ختم ہو جاتے ہیں تو پرائیویٹ ادارے اپنی منمانی قیمتیں ادا کرتے ہیں. اور وہ لیکن پرائیویٹائزیشن سے ایک چیز تو حنیف گوہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جو آپ نے نوکریوں والا پوائنٹ اٹھایا ہے, تو کم سے کم اس سے تو کوئی بہتری آ سکتی ہے. اور کیا گورنمنٹ جو کاروبار کر رہی ہے, کیا گورنمنٹ کو کاروبار کرنا سوٹ کرتا ہے, یا ٹھیک ہے یہ پرائیویٹ کر دینا چاہیے اس کو؟ میڈم میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے. کاروبار کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے. گورنمنٹ جتنے ادارے ہیں اس وقت, جو 80 اداروں کی لسٹ IMF نے دی ہے پرائیویٹائز کرنے کے لیے, آپ وہ دیکھیں کہ سارے کے سارے ان کا فیلئر ہے, وہ تمام کے تمام نقصان کر رہے ہیں. بلینز آف روپیز آپ دیکھیں کہ ہم اسٹیل مل کو دے رہے ہیں سروائیو کرنے کے لیے, ان کی پینشنز کو دینے کے لیے. بلینز آف روپیز کا ہم نقصان کر رہے ہیں, PIA کو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح سے یوٹیلیٹی اسٹور کو آپ جا کے دیکھ لیں تو یوٹیلیٹی اسٹور آپ کے نقصان کر رہے ہیں. کئی ایسے ادارے ہیں کہ جن کے اندر ہم بلینز آف روپیز انجیکٹ کر رہے ہیں. غریب عوام سے ہم ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور وہ ان کے نقصانات ہم پورے کر رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے ہم ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں, یا ہم اپنے انفلیشن کو کم کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے ادارے, جہاں تک میرے بھائی نے بات کی کہ اس کی مونوپلائزیشن ہوگی, اس کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اویلیبل ہے. اگر کوئی پرائیویٹ ادارہ مونوپلی کرتا ہے تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اندر انوالو ہونا چاہیے اور اس پر ایکشن لینا چاہیے. لیکن جہاں تک پرائیویٹ کرنے کی بات ہے, ہم ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی الائڈ بینک اور یونائٹڈ بینک اور یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کی سرکار کے اندر تھے, اس وقت ان کا حال کیا تھا, اور جب سے حبیب بینک اور یہ سب پرائیویٹ ہوئے ہیں, آج ان کے پروفٹس کہاں سے ہیں؟ بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب. میرے خیال ہے کہ
طویل بحث ہے اور اس کو پھر سے ہمیں کسی پروگرام کا وقت کم ہے اس کو، ورنہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں۔ ندیم باقی ملوی صاحب آپ میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں آج بھی لوگ گورنمنٹ کی طرف کیوں جاتے ہیں نوکری، کیونکہ ان کو پتا ہے پینشن ملے گا۔ پرائیویٹ کون سے ادارے ہیں جو پینشن دیتے ہیں؟ اچھا، ابھی پینشن کی پالیسیز بھی چینج ہو گئی ہیں اس پھر میں، دیکھیں ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں نا 200% جو ہے کمپنیز گرو کرتی ہے، ورکر آج بھی اس کی تنخواہیں وہی ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے جب بجٹ آتا ہے گورنمنٹ کی تنخواہیں تو بڑھا دی جاتی، کیا پرائیویٹ سیکٹر اسی لیول پہ بڑھاتے ہیں؟ اگر بڑھاتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا نہیں، میرے خیال ہے کہ اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور حکومت کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، انتظامی امور کو سنبھالیں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک پینشنز اور اس کی بات ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ ملک کے اوور آل بجٹ جو ہے ہمارا، اس میں سے آپ کا آدھا سے زیادہ اس سیکٹر میں جاتا ہے جس میں گروتھ ہی نہیں ہے، اس میں پینشنز بھی آ جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جس میں پاکستان کی گروتھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ جو قرضہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اس کا کیا فائدہ، کیونکہ آپ اس طرح سے اس میں کام کر ہی نہیں رہے جس طرح سے پلاننگز ہونی چاہیے۔ یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ حقیقت سامنے لائی جائے، اور میرا خیال ہے کہ پورا پروگرام اگر آپ غور سے یوٹیوب چینلز پہ بھی دیکھیں گے غور سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتحال ہے کہاں۔ وہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں وہ شادیانے آرٹیفیشل ہیں یا واقعی ملک کی گروتھ پہ اس کا اثر آئے گا؟ میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔